रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। लोग के साथ एक सिस्टर की लाइफ का बहुत खूबसूरत मौज़ा जो है वो ज़िक्र करूँगी कि अल्लाह पाक ने कितनी आजमाइशों के बाद, कितनी अज़ियतों के बाद उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया। और उन्हीं सिस्टर ने मेरे साथ जो है वो एक और मिरेकल स्टोरी ज़िक्र की है। तो मैं दोनों मिरेकल स्टोरीज़ जो हैं वो इसी वीडियो में ज़िक्र करूँगी। इसी के साथ जो है मैं आज की मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी बहन कहती हैं कि बहुत अज़ियतों के बाद अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा किया है और मेरी ज़िंदगी जो है वो आपके वीडियोस देखने के बाद बदली 2022 में। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल सही कहती हैं कि इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ जो है वो रास्तों को आसान करता है और मुश्किलात को आसान करता है और इंसान को जो है वो रहनुमाई करके बेहतरीन रास्ते की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 2 सिस्टर्स हैं और मेरा एक बड़ा भाई है। माशाल्लाह से वो ऑलरेडी मैरिड है, जो कि आउट ऑफ कंट्री में रहता है। और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। मेरी फूफी के 2 बेटे हैं, उनकी कोई भी बेटी नहीं है, इसलिए वो हम दोनों सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती थी। मेरी फूफो चाहती थी कि मेरी बड़ी बहन की जो शादी है वो उनके घर में उनके बड़े बेटे के साथ हो जाए, लेकिन उनके बेटे का कोई भी वर्क नहीं था। और जैसा कि हर फैमिली चाहती है कि वो अपनी बेटियों की शादी बहुत ज़्यादा जल्दी कर दे, तो मेरे पापा को मेरी सिस्टर की शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। लेकिन मेरी फूफो को मेरी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरी फूफो ने मेरे पापा से बहुत बार कहा कि अपनी बेटी की जो शादी है वो मेरे बेटे से कर दो, लेकिन उनके बेटे का वर्क नहीं था और मेरी सिस्टर के बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे। तो मेरे अब्बू ने उनसे कहा कि तुम्हारे बेटे के वर्क में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपनी बेटी को नहीं बिठा सकता, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे दोनों की शादी वक्त पे करनी है। और बस फिर मेरे अब्बू ने जो था वो मेरी सिस्टर के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखकर उनका निकाह कर दिया। माशाल्लाह से उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो अपने घर पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसी बात पर जो था वो मेरी फूफो मेरे पापा से नाराज़ हो गई। वो हमारे घर पर आती जाती तो थी, लेकिन अब पहले जैसी बात जो थी वो नहीं थी। मैं और मेरी फूफो के जो दूसरे वाले बेटे हैं वो आपस में मोहब्बत करते थे, लेकिन हम कभी भी ये बात ज़ाहिर नहीं कर सकते थे जब तक बड़े भाई बहनों की शादी नहीं हो जाती। और ऊपर से ये बात जो थी वो मसला बन गई, तो हम दोनों को अपनी मोहब्बत को छुपाना पड़ा। और बस हमारी यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से सब लोग राज़ी हो जाएं और हमारा निकाह हो जाए। लेकिन इस बात के बाद फूफो हमारे घर पर रिश्ता करती, वो भी मुझसे, ये पॉसिबल ही नहीं था। और ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा और उनका रिश्ता भी आपस में ख़राब होने लगा। रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होती, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करने लगते और जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते जिससे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा अज़ियत पहुँचती। समझ नहीं आता था ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और देखते ही देखते उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल कम कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और ज़ाहिर सी बात है, अब भी जब एक इंसान की मोहब्बत बचपन से ही आपके दिल में हो और वो इंसान आपके साथ हो और अचानक वो आपसे दूर हो, तो कितनी ज़्यादा अज़ियत होती है। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं उनसे बिल्कुल क्लियर बात करूँगी। मैंने उनसे बिल्कुल क्लियर बात की कि आप जो हैं वो पप्पू से बात करें शादी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अम्मी किसी भी कीमत पे राज़ी नहीं होंगी इस निकाह के लिए, क्योंकि तुम्हारे पापा ने पहले भी तुम्हारी सिस्टर की शादी जो थी वो नहीं की थी और अब तो सवाल ही नहीं होता कि वो तुमसे शादी के लिए राज़ी हो। और अपने अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, अपना जो है वो नेक नसीब की दुआ करो और हमेशा खुश रहो और मुझे भूल जाओ। ये कहकर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मैं बिल्कुल टूटकर ख़त्म होने लगी कि ये सब मेरे साथ उन्होंने क्यों किया। पहले अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाली और उसके बाद जो था वो इतनी आसानी से ही कह दिया कि मुझे भूल जाओ। और अब मेरी सिस्टर की शादी को जो था वो 1 साल हो चुका था, तो मेरी फैमिली जो थी वो मेरे लिए भी रिश्ता देख रही थी। मेरे पापा चाहते थे कि जल्द से मेरी भी शादी हो जाए और ऊपर से मुझे इस बात का डिप्रेशन कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया और इतनी आसानी से कह दिया कि मुझे भूल जाओ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे और मैं अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी, अपनी सिस्टर से भी नहीं शेयर कर सकती थी।
اس وقت تو مجھے ہر جگہ گھٹن محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرا گھر جو ہے وہ مجھے کھا رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ مجھے چبھتی تھی اور میں بہت زیادہ روتی تھی۔ مجھے کہیں بھی سکون نہیں آتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے ابو نے میرا رشتہ فکس کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا، اور میری شادی جو تھی وہ کہیں اور ہو گئی۔ میرے لیے یہ شادی کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، میں بہت زیادہ اذیت میں تھی، کسی اور کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے صبر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہی، کیونکہ میں اپنی فیملی کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اپنی تکلیف کو اپنے اندر ہی چھپا رہی تھی، اور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا جو میں کر رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی، میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی۔ اور جب میں نے اپنی شادی میں اپنے کزن کو دیکھا جن سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جن کے بنا میں اپنی لائف کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، تو وہ بہت زیادہ خوش تھے، ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا میری شادی کہیں اور ہو رہی تھی اس بات سے۔ تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہوں وہ اب اپنی لائف میں آگے بڑھوں گی، اور ان کو جو ہے وہ اپنے دل سے نکال دوں گی، اور ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچوں گی۔ لیکن جس انسان کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا اس کو قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے بہت زیادہ ہمت اور صبر سے کام لیا۔ میں نے سوچا کہ اب جو ہے میں ان کو بھول جاؤں گی اور ان سے بہت زیادہ محبت کروں گی۔ اپنے گھر کو میں سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے نکاح کے 1 مہینے بعد یہ معلوم ہوا کہ جن سے میرا نکاح ہوا ہے وہ دوسری عورتوں میں انوالو ہیں، اور ان کی فیملی بھی بالکل ویسی نہیں ہے جیسے وہ لوگ دکھتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، میری آزمائش اور زیادہ بڑھ گئی، اور میرے صبر کی اب انتہا ہو رہی تھی۔ اب یہ بات میں اپنی فیملی کو بتاتی تو میری فیملی پریشان ہوتی۔ میں نے خود ہی کوشش کی کہ میں جو ہوں وہ سب کچھ ٹھیک کروں، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی میں نے بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے اور مجھ سے ہی بہت زیادہ لڑنے لگتے۔ آئے دن ہم لوگ کی لڑائیاں ہوتی آپس میں، اور پھر گھر والے بولتے تو ان سے بھی کبھی نہ کبھی میری لڑائی ہو جاتی تھی۔ جیسے تیسے میں کوشش کر رہی تھی کہ کچھ بھی کر کے اپنا گھر جو ہے وہ بنا لوں، لیکن چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہاں پر میں 7 منتھ ہی رہی، اس کے بعد جو تھا وہ میرا وہاں سے ڈیورس ہو گیا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ دوسری عورتوں میں انوالو تھے، انہوں نے جو تھا وہ دوسرا نکاح کر لیا اور مجھے ڈیورس دے دیا۔ اس کے بعد جو تھا میں اپنے گھر پر آ گئی، اور دن رات اپنی قسمت کو کوستی رہتی تھی اور بہت زیادہ روتی رہتی تھی، اور مزید جو تھا ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ اب تو بالکل میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں بیڈ پر آ گئی تھی، بہت زیادہ ویکنس ہو گئی تھی، اور بالکل ایک طرح سے میں اب نارمل بیہیو جو تھا وہ کرنے لگی تھی۔ اور ہر وقت میں اپنے نصیب کو کوستی تھی کہ انسان کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر نصیب بیکار ہو تو اس میں انسان جو ہے وہ کیا کرے، اور میری کیا غلطی تھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا۔ اوپر سے لوگوں کے الفاظ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ میں نے اپنا عدت کا وقت کیسے کاٹا یہ میں جانتی ہوں۔ ایک طرح سے اس وقت پر میرے گھر والوں نے بھی مجھے بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی میرے ساتھ جو تھا وہ اچھے سے بات نہیں کرتا تھا، اور میں بہت زیادہ چیختی تھی، چلاتی تھی۔ میرے پیرنٹس جو تھے وہ ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ اسی درمیان میں جو ہے میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا، آپ کا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھنا شروع کی، اور تہجد بھی پڑھنا شروع کی، اور استغفار جو تھا میں 10,000 روز کا پڑھتی تھی، اور 313 مرتبہ درود رحمت پڑھتی تھی۔ الحمدللہ کہیں نہ کہیں میں ڈپریشن سے تو باہر آ گئی، لیکن میری ہیلتھ جو تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اوپر سے میرے لیے جو تھے لوگ جو تھے وہ طرح طرح کے رشتے لے کر آتے تھے، کوئی میرڈ آدمی، کسی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، اس طرح کے۔ میں بہت زیادہ لوگوں کی باتوں سے پریشان تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ میرے جلے پہ نمک کیوں ڈال رہے ہیں۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن ہر کوئی آن کے میرے فیس پر ہی میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ لیکن میرے کزن کو بھی میرے ڈیورس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید ان کو اس تکلیف میں تو ان کی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن ان کو تو احساس ہوا ہی نہیں، بلکہ اور جو تھا وہ ہماری پھپھو نے ہمارے گھر پر آنا کم کر دیا تھا، اور وہ بھی میرے بارے میں جو تھا وہ بہت زیادہ غلط سوچتی تھی کہ میرا تو نصیب ہی خراب ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک دن ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہوں دکھانے کے لیے،
تو وہاں پر بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی، میرے ہاتھ میں جو تھا وہ تسبیح تھی اور میں استغفر اللہ کا ورد جو تھا وہ کر رہی تھی دل ہی دل میں۔ تو وہاں پر مجھے ایک سسٹر ملتی ہے جو کہ اپنی امی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، ان کی اور میری آپس میں باتیں ہونے لگی، وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی اور میں نے ان کو اپنے بارے میں بتایا۔ تو ان کی امی جو تھی وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرنے لگیں اور مجھے جو تھا وہ بہت زیادہ دعائیں دینے لگیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہو وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو بھی حد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں آزماتے ہیں، تم جو ہے صبر رکھو۔ اور انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی زندگی کا معجزہ بتایا جو کہ یا لطیفو اور یا ودودو پڑھنے سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 1111 مرتبہ جو ہے اول آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ یا لطیفو یا ودودو پڑھو، اور اس کو جو ہے وہ 40 دن برابر پڑھنا، ہو سکے تو تم زیادہ بھی پڑھ لینا لیکن بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا، پیریڈز میں بھی جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور اللہ پر جو ہے وہ بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کرم کریں گے، اور دیکھنا کہ اب تمہارا نصیب جو ہے وہ بہت زیادہ نیک ہوگا اور تمہارا نصیب بھی جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اور ان آنٹی نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی اور بہت زیادہ پیار کیا، اور جیسا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا بھی معجزہ بتایا تھا جو کہ میں نے آگے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو بس میں نے پھر گھر آتے ہی جو تھا وہ عشاء کے بعد سے یا لطیفو یا ودودو پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اب آگے جو ہے وہ میرا نصیب بہت زیادہ نیک اور بہترین کر دیجئے، اور میری پھپھو جو ہے وہ میرے گھر پر رشتہ لے کر آ جائیں، کیونکہ میں کہیں بھی جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب میرے ساتھ آلریڈی ہی سب کچھ بہت زیادہ برا ہوا تھا، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے برے برے جو رشتے آ رہے ہیں وہاں پر کہیں بھی میری شادی ہو۔ باقی میں اللہ سے اللہ کی رضا مانگ رہی تھی اور بہت زیادہ اپنے نصیب کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، کیونکہ میں ایک بار پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، اب دوبارہ سے مجھے اذیت سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں پڑھے جا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، 35 ڈیز ہی جو تھا میں نے پڑھا تھا، تو میں دیکھتی ہوں ایک دن اچانک سے جو ہے وہ میری پھپھو گھر پر آتی ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ میری امی سے میرے رشتے کی بات کرتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی، کیونکہ ان کے بیٹے کا نکاح جو تھا وہ کہیں پر بھی نہیں ہوا تھا، اور میں جس کو ڈیورس ہو گیا تھا یہ کیسے میرا رشتہ لے کر آ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بھی کسی کی صبر سے زیادہ جو ہے وہ نہیں آزماتے ہیں، انسان کو انسان کی ہمت سے زیادہ نہیں آزمایا جاتا ہے، تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایک پل کے لیے مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سچ میں ہو رہا ہے یا پھر میں جو ہوں وہ خواب میں ہوں۔ تو میری امی نے ان سے کہا کہ میں جو ہوں وہ ان کے ابو سے بات کر کے بتاتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ابو سے کیا پوچھنا، وہ کیا منع کریں گے، باقی جو بھی بات ہو وہ مجھ سے فون پر کر لینا۔ اور جب میری پھپھو یہ بات کر کے گئی ہیں اور میری امی نے مجھے بتایا ہے، کہیں نہ کہیں میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ابھی بھی میرے اندر بہت زیادہ ڈر تھا اپنے نصیب کو لے کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان پہلے ہی اتنی تکلیفوں سے اذیتوں سے گزرا ہو تو اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا اور کوئی بھی فیصلہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ تو پڑھ ہی رہی تھی یا لطیفو یا ودودو، اور میں سارا دن جو تھا وہ کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے لگی اپنے نیک نصیب کے لیے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر تھا اپنے نصیب کو لے کر، میرے اندر ایک خوف تھا، ایک اذیتیں تھیں وہ جن سے میں گزری تھی، اور میں اللہ پاک سے آج بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو کچھ میرے ماضی میں ہوا ہے وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہو، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے سارے غموں کو دور کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی جو تھی وہ میرے کزن کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے بعد الحمدللہ میں اپنے گھر پر جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مجھے دوبارہ جو ہے وہ اتنی خوشیاں نصیب ہوں گی، الحمدللہ۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا۔ اللہ پاک نے غیب سے ایسے راستے بنائے، ایسے معجزے کرے کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔
آج میں 7 منتھس جو ہے وہ پریگننٹ ہوں۔ میں اللہ پاک سے میرے لیے جو ہے سب لوگ نے یہ خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک چاہے بیٹی دیں یا بیٹا دیں، بہت زیادہ نیک دیں اور اس کا نصیب بہت زیادہ نیک ہو، اور مجھے آنے والی آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ میرے لیے اتنے برے برے رشتے لے کر آتے تھے، جو لوگ میرے نصیب پر ہنستے تھے، آج وہ لوگ جو ہے وہ میرا نصیب دیکھ کر حیران ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو معجزات کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ نے مجھے جتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے، اگر میں 1 کروڑ بار بھی اللہ کا شکر ادا کروں تو وہ کم ہوگا، کیونکہ میں نے خود بھی اپنے لیے ایسا نہیں سوچا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے سوچ رکھا تھا۔ آپ سب نے میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کس کے لیے کیسا معجزہ کر دیں اور کہاں سے راستے بنا دیں، انسان کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اور جب اس طرح کی میریکل اسٹوریز آتی ہیں تو میں خود بھی بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ کیسے کیسے معجزات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی زندگی میں جو ہے وہ بہت سارے معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ اب دوسری میریکل اسٹوری جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ ان سسٹر کی میریکل اسٹوری ہے جنہوں نے ان کو یا لطیفو اور یا ودودو پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ان آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی جو ایج ہے وہ 39 ایئرس ہو چکی تھی، اور اس کی کہیں پر بھی جو تھا وہ شادی نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ رشتے کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان تھے، اتنے زیادہ پریشان تھے کہ ہر درگاہ جو تھے وہ چکر کاٹ چکے تھے۔ جس نے جو بتایا وہ سب کچھ ہم نے کیا تھا، چاہے وہ کوئی ٹوٹکا ہو، چاہے وہ کوئی تعویذ ہو، ہر جگہ سے ہم مایوس ہو گئے تھے۔ جب بالکل تھک ہار گئے تب ہمیں جو تھا وہ کسی نے بتایا کہ یا لطیفو یا ودودو 111 بار جو ہے وہ پڑھیں عشاء کے بعد 40 دن برابر۔ تو یہ سسٹر کہتے ہیں کہ ان آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی نے جو تھا وہ 3 منتھس پڑھا، تو ماشاء اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا رشتہ بھیجا کہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ اور یہ سسٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ 39 ایئرس کی ایج میں ان کی بیٹی کا جو نکاح تھا وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی جگہ ہو گیا، جو کہ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ان کے امی کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 39 کی ایج میں اب جا کر اس کی شادی ہوگی۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے جو تھا وہ 3 مہینے پڑھا تھا اور میں نے جو تھا وہ 1 مہینے پڑھا تھا۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قبولیت کا وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ کسی کی زندگی میں جو ہے وہ جلدی معجزات ہو جاتے ہیں، کسی کی زندگی میں جو ہے وہ تھوڑی دیر سے ہوتے ہیں، لیکن دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، بس یقین کے ساتھ جو ہے، صبر کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل مانگنا ہے۔ اب آپ ان سسٹرز کو ہی دیکھ لیجئے کہ کتنی زیادہ ٹف آزمائش سے اور ٹف ٹائم سے جو ہے وہ یہ گزری ہیں۔ تو آپ لوگ نے اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ مجھے اور ان سسٹر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔